बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कोरोना बस अपने आखिरी दम तोड़ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में एम्स में फिर नई यादों के साथ, नई मुलाकातों के साथ आपके साथ बातचीत होगी। आइए इन बातों को एक तरफ रखते हुए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की नई क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एक डिजिटल जर्नलिस्ट या एक ऑनलाइन जर्नलिज्म से रिलेटेड बंदा या सहाफ़ी किस तरह काम करता है और अपनी स्टोरीज़ को किस तरह डेवलप करता है। इस लेक्चर में ख़ास बात यह है कि इस में हम स्टोरी टेलिंग की टाइप्स भी देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी बातें हैं जो स्टोरी टेलिंग को अफेक्टिव बनाती हैं। डिजिटल वर्ल्ड में रहते हुए एक जर्नलिस्ट किस तरह काम करता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग, कि एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट में रहते हुए स्टोरी टेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली सेम चीज़ बिल्कुल उसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्टोरीज़ लिखी जाती हैं जो एक नॉर्मल से प्लेटफॉर्म या ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे लिखी जाती हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर बात थोड़ी सी मुख्तसर और टू द पॉइंट होती है। यहाँ हम इंटरेक्टिविटी जनरेट करते हैं, यहाँ मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया के फैक्टर्स को यूज़ करते हुए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप की जाती हैं जिसमें लोगों को बताया जाए स्टोरीज़ के थ्रू किसी चीज़ के बारे में, किसी आर्टिकल के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी न्यूज़ के फॉलोअप में, किसी फीचर की सूरत में। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। इंटरनेट, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इंटरनेट हमें बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसमें हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए ग्लोबली आलमी सतह पर लोगों से कनेक्ट होते हैं। लोग हमारी स्टोरीज़ देखते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यूट्यूब है। यूट्यूब पे ऑनलाइन स्टोरीज़ नज़र आती हैं, हज़ारों की तादाद में स्टोरीज़ वहाँ नज़र आ रही हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी स्टोरीज़ यूट्यूब पे डालती हैं, डिजिटल अरीना पे डालती हैं, डिजिटल वर्ल्ड में डालती हैं। सबसे बढ़कर मल्टीमीडिया जर्नलिज्म की एबिलिटी है कि यहाँ पर हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं डिज़ाइन की। हम मल्टीपल स्टाइल में अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ये वीडियो की फॉर्म में भी हमारी स्टोरी हो सकती है, किसी स्लाइड शो की फॉर्म में भी हमारी स्टोरी हो सकती है। हम कोई छोटी सी एनिमेशन बनाकर भी अपनी स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, आजकल आप देखिए junk.com पे भी जाएंगे तो आपको मल्टीमीडिया स्टोरीज़ नज़र आएंगी। आप जियो.tv पे जाके देखिए, वहाँ पर भी आपको नई से स्टोरीज़ नज़र आएंगी जिसे हम मल्टीमीडिया स्टोरीज़ कहते हैं। कॉलम से लेके एक चीज़, न्यूज़पेपर की साइट्स पे आप कॉलम पढ़ सकते हैं, फीचर पढ़ सकते हैं। रेडियो की साइट्स पर जाकर आप ऑडियो की फाइल्स को डाउनलोड कीजिए और अपनी पसंद के सॉन्ग सुनिए। यूट्यूब के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, किसी भी ऑनलाइन स्टोरी का क्या मेथड है। ये देखिए, सबसे पहले इसको मैंने इसीलिए बड़ा करके दिखाया है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट मैसेंजर टाइप का मैसेंजर होता है जिसके प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर में आपको कागज़ पे चाहिए, कागज़ आपका ख़त्म हो जाएगा, रद्दी का ढेर बन जाएगा। लेकिन ऑनलाइन स्टफ को जब तक कोई डिलीट नहीं करेगा, आप किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त बैठकर इंटरनेट के थ्रू आप उस स्टोरी को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उस स्टोरी में या उस स्टोरी के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किन किन बातों की ज़रूरत होती है, आइए उनका अहाता करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन प्रोसेस ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। आइए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। हम कोई भी स्टोरी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ट्रेडिशनल हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके तहत हम काम करते हैं।
فار ایگزامپل اگر آپ ایک آن لائن ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں یا ٹریڈیشنل ٹیلی ویژن کے لیے ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں تو اس کا پہلے سے ایک آبجیکٹو یعنی اسکرپٹ طے ہوتا ہے. ہم اس میں دوسری بات آبجیکٹو کے بعد ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا میسج کیا ہے. ہم اپنا میسج کنوے کرنے جا رہے ہوتے ہیں, ہمارا میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح ملٹیپل چوائس مل رہی ہوتی ہے. ہم جیسا میں نے آپ سے بات کی, آن لائن اسٹوری ٹیلنگ میں ہمیں ورائٹی ملتی ہے, ملٹیپل چیزیں یوز کرتی ہیں. ہمارے پاس انٹرنیٹ ٹیلی ویژن ہے, ہمارے پاس اسمارٹ ریڈیو فیسلٹیز ہیں, ہم لائیو اسٹریمنگ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس بے تحاشا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اگر ہمارے پاس آن لائن کی کنیکٹیوٹی ہو, جس کے تحت ہم کوئی بھی کسی بھی قسم کی اسٹوری دیکھ سکتے ہیں یا اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آبجیکٹ کے بعد اسٹوری کا اسٹرکچر ایسا ہو یا جو بھی اسکرپٹ لکھا جا رہا ہو کہ اس کا اسٹوری بورڈ بن سکے, تاکہ اس کے اکارڈنگس ویژول, ساؤنڈ اور گرافکس ایڈ کر کے ایک انٹریکٹیو یا آن لائن اسٹوری ڈیولپ کی جا سکے. اس کے ساتھ ہی پانچواں کریٹو پروڈکشن میں ویژول مٹیریل, ساؤنڈ, گرافکس کو پروڈیوس کر کے اسے آخری مرحلے میں یعنی ایڈٹ کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے. تو آئیے اس کا ریویژن کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آبجیکٹ, میسج ڈیولپ کریں گے. ہمارا آبجیکٹو کیا ہے, میسج کیا ڈیولپ کیا, ہم کس میڈیا کے لیے بنا رہے ہیں, مطلب انٹرنیٹ کی کون سی فارم کے لیے آیا, وہ انٹرنیٹ ٹیلی ویژن کے لیے ہے, آن لائن نیوز پیپر کے لیے ہے یا آن لائن ریڈیو کے لیے ہے. اسٹوری کا اسٹرکچر ڈیفائن کیا جاتا ہے. یہ دیکھیے, تاکہ اسٹوری بورڈ بن سکے. اسٹوری بورڈ بنانے کے بعد ویژول مٹیریل پروڈیوس ہوتا ہے اور پھر فائنلی اسے ایڈٹ کے مرحلے سے گزار کر رینڈر کر کے فائل کو یوٹیوب پہ, کسی بھی نیوز پیپر کی ویب سائٹ پہ یا اسٹریمنگ سائٹ پہ کسی بھی ریڈیو کی اپلوڈ کیا جاتا ہے. دیکھیے ایک اور بات, جب کوئی اسٹوری بن جاتی ہے تو اسے پبلش یا ڈسٹریبیوٹ کرنے کا مرحلہ آتا ہے. تو سب سے پہلے جب ایک اسٹوری تیار ہو گئی, ملٹی میڈیا اسٹف تیار ہو گیا, رائٹنگ ہو گئی, تو اسے گرافیکلی یا ملٹی میڈیا کے تھرو تاکہ لوگ سن سکیں, دیکھ سکیں, اس مرحلے میں یعنی فائنل رینڈر بنایا جائے گا تاکہ اسے پروڈیوس کیا جائے. ایکچوئل مطلب یہ ہے کہ اس اسٹوری کو فائنل شیپ دی جائے. اس میں نیوز اسٹوری میں بتایا جائے. اچھا, نیوز اسٹوری کہ کیا موٹیو تھا. نیوز اسٹوری تھوڑی سی چیلنجنگ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہزاروں قسم کے کمپٹیٹرز آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ اسٹوری کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی اسٹوریاں ہوتی ہیں. تو ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے, تھوڑے سے جاندار اسٹائل میں, تھوڑے سے پریزنٹیبل اسٹائل میں اپنی اسٹوری کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ایک آن لائن جرنلسٹ ملٹیپل زاویوں پہ سوچتا ہے, اس کے آئیڈیاز بہت کریٹیو ہوتے ہیں, اس کا ڈیزائن بڑا انٹریکٹیو ہوتا ہے. وہ اس طرح چیزوں کو مینوپولیٹ کرتا ہے یا ایڈٹ کرتا ہے یا موڈیفائی کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر انٹریکٹیوٹی کے تمام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی اٹینشن کو گریب کر سکے. آئیے میں آپ کو 4 امپورٹنٹ ٹپس بتاتا ہوں, 4 امپورٹنٹ ٹپس فار آن لائن اسٹوری ٹیلنگ. تو آئیے دیکھتے ہیں. ٹپ نمبر 1, اسے آپ ریلیونٹ بنائیں. یاد رہے اٹینشن گریب کرنے کے لیے جتنی شارٹ میسج ہوگا, جتنا شارٹ آپ کا میسج کنوے ہوگا اتنا افیکٹو ہوگا. آپ جتنا ڈریگ کریں گے اور جتنا لیندی بنائیں گے, جتنی لینتھ زیادہ ہوگی لوگ بور ہو جائیں گے. لوگوں کے پاس آن لائن وزٹرز کی یہ سائیکالوجی ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آن لائن وزٹرز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ان کے پاس بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں. وہ کتنی بھی افیکٹو میسج کریٹ کیا جائے یا اسٹریٹجی ڈیولپ کر لیں, ایک وقت آتا ہے کہ بندہ بور ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی اسٹوری کو ایز مچ ایز پاسبل ریلیونٹ بنائیں اور شارٹ بنائیں.
اسٹیٹک ایسی جس میں کوئی جان نہیں ہوتی, رکے ہوئے امیجز آج کل ڈیڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اپنی سٹوری کے اندر آپ لائف لے کے آئیں, ایسا لوگوں کی انوالومنٹ ہو, ایسی سٹوریز بنائی جائیں جس کے اندر انسرٹینٹی نہ ہو, کنٹینیوٹی ہو, تمام چیزیں ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہوں, آڈینس کو کوئی کویشچن کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اسے ہر سوال کا جواب اسی سٹوری میں مل جائے. تو یہ کسی بھی سکسیسفل سٹوری کا اچھا خاصا افیکٹ ہوتا ہے یا اس کا خاصا ہوتا ہے. تو خیال رہے, اسٹیٹک بے جان سٹوریز آج کل مردہ یعنی ڈیڈ کنسیڈر کی جاتی ہیں. ریلیونٹ بنانے کے بعد اسے اسٹیٹک نہ بنایا جائے, لائف بیسڈ بنایا جائے, ایسا ہو کہ اس میں موومنٹ لائف نظر آ رہی ہو. ٹاپک کے ساتھ جو ویژولز ہیں یا پکچرز یا ویڈیوز یوز کی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ٹائپ کی ہوں. جی دیکھیے, گیو 2+2 ناٹ 4 نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹوری ٹیلنگ میں آپ کچھ ایسی بات بھی کیجئے جو تھوڑی سی ہٹ کرو, ٹھیک ہے. کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ یوز کیا جائے ڈیجیٹل چینلز کے اوپر اپنے آڈینس کو تھوڑا سا جس میں فیکٹ ہو, لگی بندی باتیں جو فیکٹ ہیں, جو دنیا جانتی ہے, وہ ایسی چیزیں کوئی نہیں دیکھتا. اگر بنا بھی رہے ہوں تو اس کے اندر تھوڑا سا انٹرسٹ کا پہلو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جناب. انفارمیشن کے جو بھی ایلیمنٹس ہوں, جو بھی انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہو وہ سچائی پر مبنی ہو. اپنے آڈینس کو اس طرح بتایا جائے کہ ہر بات جو یہاں پر ہے وہ سچائی پر مبنی ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اپنے سامنے رکھیے گا. ہم اپنے وزٹرز کو ہر سوال کا جواب دیں کہ کیوں یہ ایسا ہوا, اس اسٹوری میں آرگنائزیشن کا کیا مشن تھا, یا اس اسٹوری کی کیا خاص بات تھی. اگر نیوز اسٹوری ہے تو اس نیوز اسٹوری کا کیا موٹیو ہے, اس میں ایمبیگوٹیز نہ ہوں, ٹو دا پوائنٹ بات ہو. وائی کیوں یہ آڈینس آپ سے سوال نہ کرے بلکہ آپ کی سٹوری ہی وائی کا جواب دے رہی ہو. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سی بات ہوتی ہے. آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن لائن جرنلزم میں کون کون سی سٹوریز کی ٹائپس ہوتی ہیں. تھینکس. یہ اس لنک سے یہ مٹیریل لیا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ راس گریوسن, تھینک یو. دیکھیے, سب سے پہلے نیریٹو, ایسی سٹوری جس کے اندر چیزیں لائف ہوں, سٹوری پریزنٹ کی جا رہی ہو, نیریٹو ہو, ٹھیک ہے جی. اور فرسٹ پرسن میں لکھی جائے جس میں انوالومنٹ کا پہلو نکلتا ہو, ویورز یا وزٹرز اس سٹوری کے اندر ڈوب جائیں, ایسی سٹوری کا ایکسپیرینس ملے لوگوں کو. تو اور جب بھی آن لائن سٹوری لکھی جا رہی ہو, بنائی جا رہی ہو, پروڈیوس کی جا رہی ہو, تو اس میں پرسنل ایکسپیرینس کا ٹچ نظر آنا چاہیے. فار ایگزامپل, اگر کرنٹ افیئر کی کوئی سٹوری ہے اس میں ایسی ایگزامپلز دی جائیں جو لوگوں کو یاد ہوں. ایسی ہزاروں سال پرانی, مطلب اتنی پرانی بات نہ کہی جائے جسے لوگ کہیں یار یہ تو بہت ہی پرانی ہے. میں لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں ہزاروں سال پرانی, مطلب بہت پرانی کی بات نہ ہو رہی ہو. تو بالکل ریلیونٹ ہو, جسے لوگ بھی جانتے ہوں اور لوگوں کی میموری میں وہ باتیں تازہ ہوں. تو ایسی سٹوری کا انتخاب کیا جائے, ایسے ٹاپک کا انتخاب کیا جائے. نیوز اسٹوری, جیسا کہ یہ تو بہت کامن ہے. نیوز اسٹوریز کسی بھی نیوز پیپر کی ویب سائٹ پر جو خبریں شائع ہوتی ہیں دراصل وہی نیوز اسٹوریز ہوتی ہیں. انڈرسٹینڈ. یہ دیکھیے, اور اس کا اگر اس ہاں یہاں ایک امپورٹنٹ بات ہو سکتی ہے, جیسے ٹارگٹ آڈینس بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسپورٹس والے پولیٹیکل خبریں بہت خاص ہو تو وہی پڑھتے ہیں, ادروائز وہ زیادہ تر اسپورٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں
جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا پاکستان کو انگلینڈ نے 3 وکٹوں سے شکست دی ہے. تو جو سپورٹس کے جاننے والے لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے وہ فوری طور پر انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہوں گے, کرک انفو جیسی ویب سائٹ پر جا کر اس کی اپڈیٹ لیں گے, یا جو بھی انہیں سائٹ پتہ ہو کرکٹ سے ریلیٹڈ جسے وہ ریلائبل سمجھتے ہیں وہاں وزٹ کریں گے اور ساری انفارمیشن گیدر کریں گے. فیچر سٹوریز ایسی سٹوریز جس میں تھوڑا سا انٹریکٹیو پہلو نکلتا ہو, جس میں ڈراماٹائزیشن ہو. نیوز سٹوریز سے ہٹ کر فیچر سٹوری ہوتی ہے. نیوز سٹوری میں انٹرو پہلے آتا ہے, ٹھیک ہے. فیچر سٹوریز میں پہلے آپ اسٹارٹنگ سے شروع کرتے ہیں, لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, کلائمیکس کے بعد اینڈ. کسی بھی فیچر سٹوری کے 3 میجر پارٹس ہوتے ہیں, نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلا انٹرو, دوسرا آپ کے پاس کلائمیکس, اور تیسرا اینڈ یعنی کنکلوژن. نیوز سٹوری کے اندر انٹرو, ڈیٹیل اور اینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کلائمیکس شروع میں ہی آ جاتا ہے, یعنی سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے نیوز سٹوری میں پہلے آ جاتی ہے. اس میں گریجولی لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے. اگر شروع میں ہی کوئی ساری امپورٹنٹ بات بتا دی جائے تو پورا فیچر کون پڑھے گا, یہ یہاں امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. تو آن لائن سٹوری لکھتے وقت ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا. ریویوز, ٹھیک ہے جناب. ریویوز کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی سٹوری ڈیولپ کر رہے ہیں تو وہ بھی کسی فلم کے بارے میں آپ نے فار ایگزامپل 5 بیسٹ ایکشن موویز, تو اس کے فلم کے کلپس شائع ہوں گے, کلپس ایڈ ہوں گے, ٹھیک ہے جی. کچھ اینیمیشن ہوگی, کچھ ٹیکسٹ ہوگا, کچھ آپ کی لائیو پکچرز آ رہی ہوں گی. تو یہ اس طرح کی انٹریکٹیو آن لائن ریویوز بیسڈ آپ اسٹوریز بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. کمپیریزن, فار ایگزامپل 2 امپورٹنٹ پرسنالٹیز کا کمپیریزن, 2 ایک جیسی کتابوں کا کمپیریزن جو ڈفرینٹ آتھرز نے لکھی ہیں, ٹاپک ایک ہے, اس سے ریلیٹڈ کوئی اینیمیٹڈ یا سمپل سی ویڈیو ٹائپ کی آپ ایک اسٹوری ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس طرح کی اسٹوریز یوٹیوب پہ, ویمیو پہ اور ڈیلی موشن پہ بہت زیادہ پاپولر کنسیڈر کی جاتی ہیں. ایکسپوزٹری, جس میں آپ کسی چیز کو ایکسپوز کر رہے ہو, کسی چیز کو ہڈن ٹروتھ بتا رہے ہو, ٹھیک ہے. ڈسکور کر رہے ہیں کوئی چیز آپ چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں, ایسی ایکسپوزٹری اسٹوریز کہلاتی ہیں, جس کے اندر کسی چیز کو ایک ہڈن, جسے آپ انویسٹیگیٹو اسٹوریز بھی کہہ سکتے ہو. بٹ اس میں فیکٹس ہونا چاہیے اور جو بھی آپ نے انالیسس کیا ہے وہ پرفیکٹ ہو. جیسے ریویوز اگر آپ نے کیے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہوں. ہاؤ ٹو, کیسے ہوا, اس طرح کی سٹوریز بہت کامن ہے, جس میں کوئی کسی چیز کے انسیڈنٹ کے بارے میں آپ ایک فیچر بناتے ہو. فار ایگزامپل اگر ہم ٹریڈیشنل ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں تو نیشنل جیوگرافک کے پر آپ نے جو سٹوریز دیکھتے ہیں, اب اسی طرح کی سٹوریز خاص طور پر ڈسکوری کے لیے, خاص طور پر ریسرچ بیس چینلز کے لیے ڈیولپ کی جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بار بار یوٹیوب کا نام لے رہا ہوں کہ یوٹیوب بہت بڑی سورس بن چکی ہے. یوٹیوب پہ آپ ہر روز ہزاروں قسم کی سٹوریز دیکھتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہوئی. انڈرسٹینڈ. ٹریول گائیڈس, جس میں آپ کو گائیڈنس, یہ ریلیجیس بیس بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی قسم کی گائیڈنس. ٹیٹوریلز آپ دیکھتے ہیں کسی سافٹ ویئر کے بارے میں آپ کو ٹیٹوریلز نظر آتے ہیں, یہ سب گائیڈنس بیسڈ اسٹوری ہوتی ہیں. کیس اسٹڈیز, کسی چیز کے بارے میں کیس اسٹڈیز ریویو یا ویورز کو یا آپ وزٹرز کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہوئی. اس طرح کی کیس اسٹڈیز بھی ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. مارکیٹنگ کے جو ٹیٹوریلز ہوتے ہیں
یا مارکیٹنگ کی جو بکس ہوتی ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیس اسٹڈیز بہت کامنلی ہمیں بلاگ سائٹ پہ، ہمیں یوٹیوب پہ، ہمیں بہت ساری ایسی سائٹس پہ مل جاتی ہیں. دیکھیے سیریل اسٹوریز، اس میں سیریزڈ ہوتی ہیں، سیریلائزڈ جسے آپ کہتے ہو، جسے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ اسٹوریز، اس طرح کی اسٹوریز سیریلائزڈ اسٹوریز کہلاتی ہیں. یہ سٹیزن جرنلزم میں بڑی کامنلی یوز ہوتی ہیں. چیپٹر وائز پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کسی جگہ کے بارے میں ایک ایک کر کے ایک ہی وقت میں سارے رازوں سے پردہ نہیں اٹھا دیا جاتا، ایک ایک کر کے کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ جتنی لانگ ہوگی سٹوری اتنی بوریت ہوگی اور کوئی بھی آپ کی سٹوری کو نہیں دیکھے گا. تو اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ٹکڑوں میں، ایپیسوڈز میں وہ سٹوری پبلش کی جاتی ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل نیوز پیپر پہ ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل میگزین پر ہو، چاہے وہ سٹوری یوٹیوب پہ اپلوڈ کی جا رہی ہو. انٹرویو بیسڈ سٹوریز آپ نے دیکھا ہوگا، بایوگرافی، ٹائٹینک میں جو سروائیول بچے تھے ان کی لائف پیپر سٹوریز، ان کی فیکچوئل سٹوریز ہوتی ہیں. نیشنل جغرافک کے ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھیے، ڈسکوری کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیے، آپ کو ممیز کو ڈسکور کرنے والے ہزاروں آرکیولوجسٹ کی، سائنٹسٹ کی، آپ کو بہت سارے اینتھروپولوجسٹ کی، سوشیولوجسٹ کی انٹرویوز بیسڈ سٹوریز آپ کو نظر آئیں گی. دیکھیے خاص باتیں، خاص چیزیں ہیں یہ بایوگرافیز. میں آپ کو بتا چکا ہوں بایوگرافیز شخصیات کے بارے میں، آپ کو قائد اعظم کی خاص باتیں آپ کو آن لائن یوٹیوب پہ نظر آئیں گی، ای بکس نظر آئیں گی، آرٹیکلز نظر آئیں گے آپ کو لوگ مشہور شخصیات کے بارے میں، سیلیبریٹیز کے بارے میں. اب تو یہ چیز بہت کامن ہے. اوپینین بیسڈ اسٹوریز، جس میں کسی اوپینینس کو ڈسکور کیا جا رہا ہوتا ہے، لوگ اپنی باتیں کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایک پوری کیمپیننگ نظر آتی ہے. سما .tv پہ جا کے دیکھیے، سما ڈیجیٹل جسے کہتے ہیں، ARY ڈیجیٹل کی ویب سائٹس پہ جا کے دیکھیے، جیو کی ویب سائٹس پہ جا کے دیکھیے، آپ کو یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، آپ کو اوپینین بیسڈ بہت ساری سٹوریز نظر آئیں گی جو ایکچولی ٹریڈیشنل نیوز پیپر پہ تو پبلش نہیں ہوتی کیونکہ جگہ نہیں ہوتی. اب ویسے بھی ٹریڈیشنل نیوز پیپر سکڑ کر چند پیجز تک مشتمل ہو گئے ہیں، سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے. تو اوپینین کی جنگ جو بھی اب لڑی جا رہی ہے وہ بھی ڈیجیٹل یعنی سائبر اسپیس پہ لڑی جا رہی ہے. تو سٹوریز بنائی جا رہی ہیں بہت ساری. پرابلم سالونگ سٹوریز، جس میں پرابلم کو سالو کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا اس وقت سب سے بڑا ویپن بن کے سامنے آیا ہے، جہاں پر ہر قسم کی پرابلمس کو سالو کرنے کے نفسیاتی مسائل سے لے کر سر کے درد کی بیماری، کینسر، کسی بھی قسم کے مسئلہ، سر درد کا انزائٹی، سر درد کا مسئلہ، بینائی کا مسئلہ، ایک چھوٹی سی بیماری سے لے کے بڑی بیماری تک، ایک چھوٹے سے مسئلے سے لے کے نفسیاتی مسئلے سے لے کے کینسر جیسے مسئلے تک، گھریلو مسئلے سے لے کے بڑے مسئلے تک، تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر اور ڈیجیٹل انوائرمنٹ پر، سائبر ارینا پر. تو اس طرح کی سٹوریز پرابلم سالونگ سٹوریز کہلاتی ہیں. فلاسفیکل سٹوریز، اس میں کسی چیز کو فلاسفی بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے کوئی فلاسفی اپلائی کر کے کوئی سٹوری ڈیولپ کی جائے. جیسے فار ایگزامپل مارشل میکلوہن نے ایک تصور پیش کیا تھا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو انٹرنیٹ پر کوئی سٹوری بنائے گا کہ انٹرنیٹ کا کیا امپیکٹ ہے، تو وہ مارشل میکلوہن کی فلاسفی کو ضرور ایڈ کرے گا. اگر کوئی ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری بنائے گا تو وہ راجرز اور ولبر شام کو ضرور شامل کرے گا، اس کی تھیوریز کو. ایکچولی کویشچنز پوچھے جاتے ہیں
یہ نارمل سی ٹھیک ہے پرابلم سالونگ. لنک پوسٹ اسٹوریز, یہ ایسی اسٹوریز ہوتی ہیں جو جن کا ویب سائٹ پہ صرف لنک ہوتا ہے, اس لنک کو کلک کریں تو اس بلاگ پہ چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل لنک پوسٹ ایک فیس بک پہ آپ کا پیج ہے اور دوسری طرف آپ ہی کا ایک بلاگر بھی ہو آپ, تو بلاگ کی ایک اپنی سائٹ ہے, تو فیس بک پر آپ اپنا لنک دیتے ہیں, جیسے وہ بندہ لنک پہ یا بندی اس لنک پہ کلک کرتا ہے کوئی بھی وزٹر, تو وہ آپ کے ایکچوئل پیج پہ چلا جاتا ہے, یعنی آپ کی ایکچوئل ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے. تو اس طرح کے لنک پوسٹ کیے جاتے ہیں, یو آر ایل ایڈریسز پریزنٹ کیے جاتے ہیں یا بریف ڈسکرپشنز لکھی جا رہی ہوتی ہیں. اس طرح کے لنکس کو لنک پوسٹ سٹوریز کہتے ہیں. کال ٹو ایکشن ایسی سٹوریز جس میں سٹوریز کے تھرو لوگوں کو کسی کام کی طرف, کسی کاز کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. فار ایگزامپل دیکھیے گلوبل وارمنگ کی طرف, کرونا سے بچنے کے طریقوں کی طرف, اس طرح لوگوں کو سٹوریز کے تھرو, خاص طور پر اینیمیٹڈ سٹوریز یا وائٹ بورڈ اینیمیشنز اس میں بڑی افیکٹو کنسیڈر کی جاتی ہیں, یعنی لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ اس ایکشن کا پارٹ بنے. ہسٹوریکل سٹوریز, اس میں بہت آسان سی بات, ہسٹوریکل پلیسز کے اوپر, ٹھیک ہے, کسی تاریخی واقعے کے اوپر, کسی تاریخی جنگ کے اوپر, تاریخی آئیڈیا کے اوپر, بلڈنگ کے اوپر کوئی بھی سٹوری کریٹ کی جائے اور اسے آن لائن اپلوڈ کر دیا جائے. تو یہ بہت سمپل سی بات ہے, سمپل سی ٹائپ ہے. فوٹو ایسیس, یہ ایک نئی اسٹوری, یعنی ایسی اینیمیشن یا ایسا سلائیڈ شو جو صرف اور صرف فوٹوز پر بیس کر رہا ہو, اور اگر پیچھے آپ کا بیک گراؤنڈ میوزک یا بیک گراؤنڈ کامنٹری آ جائے تو اور آپ کی جو اسٹوری ہے, آن لائن اسٹوری ہے, اور افیکٹو ہو جاتی ہے. سنگل فوٹو اسٹوری, کسی ایک فوٹو پر سے بات شروع کی جائے اور پوری ڈسکشن اس پہ چلی جائے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو ابھی جو سیریا کی طرف سے مائیگریشن ہو رہی تھی, اس میں جو واقعات ہوئے ہیں, دل ہلا دینے والے واقعات, انسانیت سوز واقعات کی ایک ایک تصویر سے پوری سٹوریز ڈیولپ کی گئی ہیں. فار ایگزامپل نیشنل جغرافک میں, ٹھیک ہے, ایک افغان لڑکی کی جو پاکستان میں رہتی تھی, ٹھیک ہے, گلاب بیگم آئی تھنک نام تھا, پلیز نام اس کا کریکٹ کر لیجئے گا, چیک کر لیجئے گا. اس کی اسٹوری کہاں کس بڑے میگزین یعنی نیشنل جغرافک جیسے بڑے میگزین پر پبلش ہوئی. پھر دیکھتے دیکھتے راتوں رات گلاب بیگم شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی. پھر نیشنل جغرافک نے ہی اس کی آن لائن ڈیجیٹل ورژن بنایا ڈاکیومنٹری کا, اور ٹیلی ویژن یعنی ٹریڈیشنل میڈیا کے لیے بھی وہ ڈاکیومنٹری پریزنٹ کی. آئی ہوپ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ. اپنے دوست, اپنے ہوسٹ ڈاکٹر صابر احمد کو اجازت دیجیے. آئندہ نئے ٹاپک کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.